दरअसल मैं उस वक़्त तो मैं तालिब इल्म था, मैट्रिक किया हुआ था। मेरे पूरी फैमिली जो थी वो अगर पसंद करती थी तो होम्योपैथिक तरीके इलाज को, ये क्या चीज़ है, इसलिए तो बड़े बेहतरीन इलाज है और यहाँ सरकार में इसकी कोई सरपरस्ती नहीं हो रही। तो उसने मुझे चंद रिसाले 2-4 कुतुब दे दी फिलासफी के, मटेरियल मेडिका के, और ये भी साथ कहा कि खुद दवाई मत तजवीज़ करो क्योंकि अभी तो मैं इसका तजुर्बा नहीं है। तालीम का जो सफ़र था आपका, इसमें क्या मुश्किलात, मसलन इतनी मर्दान से पिंडी आना या फिर हॉस्टल में रहे या क्या आपने? मेरे पास है इस तरह बैठा था जैसे इसको कोई बहुत बड़ा मसला हो। मैंने कहा भाई बात किया है, क्या चीज़ है, पैसे वैसों की ज़रूरत है, कोई मसला है, कोई झगड़ा किया है? कहते हैं नहीं यार मेरा वालिद बीमार है, उसको कैथेटर लगा हुआ है। डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक सदी सेहत भरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं मसूद के मेहमान प्रोग्राम में। और आपको जिस तरह पता है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के अंदर जो होम्योपैथी की तारीख़ है उसको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने जिन शख्सियत को मदऊ किया अपने पास यहाँ पर स्टूडियो में, इंतहाई मरूफ पुना मश्क होम्योपैथ और नॉर्थ से KPK से इनका ताल्लुक़ है। और कहा जाए कि KPK की स्पेशली मर्दान और मालाकंड जो रीजन है हमारा KPK का, उसकी तारीख़ होम्योपैथी की अगर लिखी जाएगी तो उसमें एक नाम जो बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आएगा वो डॉक्टर रमेश गुल साहब का है। सर खुश आमदीद आपको। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आपको तो शुरू के आप पायनियर्स में से, ख़ास तौर पे KPK के अंदर आप होम्योपैथी आपका उड़ना बिछोड़ना रही और आज तक भी है, और आपकी फैमिली का भी बड़ा किरदार है। तो आप बताएं आप होम्योपैथी में किस तरह आए, कौन सा सन था और क्या हालात थे तब, और किस वजह से आप होम्योपैथी के अंदर आपका शौक़ बढ़ा और आपने इसको एज ए प्रोफेशन और फिर इसको एज ए मिशन के तौर पे लिया? दरअसल मैं उस वक़्त तो मैं तालिब इल्म था, मैट्रिक किया हुआ था। मेरे पूरी फैमिली जो थी वो अगर पसंद करती थी तो होम्योपैथिक तरीके इलाज को, और वहाँ एक डॉक्टर साहब थे उस वक्त हुआ करते थे, अल्लाह उनको बख्शे, इस दुनिया में नहीं है, हमारा पूरा फैमिली उसका से इलाज करवाती थी। हम उसके पास जाते, अचानक हमारे वालिदा को जो है ना पेट में दर्द हुआ। उस वक्त उस ज़माने में न तो अल्ट्रासाउंड था, ज़्यादा से ज़्यादा IVU एक्सरे हुआ करते थे। तो IVU एक्सरे हमने CMH से भी करवा दी, उसमें उन्होंने भी ये रिपोर्ट दिया कि पित्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद मैंने उसको रख के दूसरे हफ्ते मैंने उधर से भी करवाई, ये लोकल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल था वहाँ से भी करवाया। वहाँ एक बंगाली था रेडियोलॉजिस्ट, उसने मुझे बुलाया कि भाई इसका तो पिता नज़र नहीं आ रहा है, क्या बात है? मैंने कहा सर ये उधर भी किया है और इधर भी, इस एक्सरे का फ़ायदा क्यों है, इतना खर्च भी इस पर हुआ है और कोई डायग्नोस नहीं हो रहा है जी। तो उसने कहा हो सकते पित्ते में कुछ हो गड़बड़ लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो खैर हमने उसको कहा ठीक है। मैंने फिर उसको जब ये बताया तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे पहले क्यों नहीं आपने बताया, वरना मैं ना कर लेता दोबारा। बहरहाल उसको हमने उसी तरह उधर छोड़ा और गए अपने उस पुराने होम्योपैथ के पास। उसने इधर हाथ रखा तो कहता है कि यार मुझे पित्ते में कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है। मैंने कहा ये गड़बड़ वो भी कह रहे हैं लेकिन मसला हल नहीं हो रहा कि क्या गड़बड़ है। बहरहाल उसने कहा कि मैं आपको पित्ते की पथरी की दवाई दे रहा हूँ, आप इसको इनसे इस्तेमाल करें दिन में 2-3 बार, और अगर दर्द हो तो आप इसको 2-2 घंटे बाद भी दोहरा सकते हैं और ये परहेज कर ले। हमने शुरू किया, अल्लाह का नाम लेके दुआ शुरू कर दी, और आप यकीन जाने 3-4 दिन में हमें इस तरह रिपोर्ट मिला कि वो दर्द बिल्कुल गायब था। फिर वो दवाई हमने उसको पूरी खिला दी। फिर डॉक्टर साहब के पास गए, उसने कहा जब फिर तकलीफ हो फिर ले आना, अब ये ठीक है। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। हालांकि हमारे फैमिली में एलोपैथिक डॉक्टर भी थे, सही, लेकिन उनमें से हमने किसी को नहीं कहा
تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ ہومیوپیتھی کی طرف آپ اس میں آپ کا دلچسپی بڑی بڑی. پھر یہ کون سے سن کی بات ہے؟ تو میں نے یہ تقریباً 67-68 کی 67-68 کی بات. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے پھر یہ 1968 کے اندر آپ نے اس کے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنی شروع کی. میں چونکہ اس وقت پڑھ رہا تھا, میٹرک کیا ہوا تھا, FSC میں تھا, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو جس سے ہم علاج کر, میں نے کہا یار مجھے کچھ ہومیوپیتھی کے متعلق کچھ کتابیں دے دو, میں پڑھ لوں. ہومیوپیتھی کیا چیز ہے, اس لیے تو بڑے بہترین علاج ہے, اور یہاں سرکار میں اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہو رہی. اس نے مجھے چند رسالے 2-4 کتب دے دی فلاسفی کے, میٹیریا میڈیکا کے, اور یہ بھی ساتھ کہا کہ خود دوائی مت تجویز کرو کیونکہ ابھی تو میں اس کا تجربہ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, میں صرف علم کے لیے پڑھتا ہوں کہ میرے علم میں یہ آ جائے کہ کون سی چیز ہے جو ہومیوپیتھی میں ہے کہ ادھر نہیں ہے. خیر وہ 1 سال 1.5 سال تک میں ان سے کتابیں اور رسالے وغیرہ لیتا تھا, پڑھتا تھا. تو پھر میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا, تو اس نے کہا بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو, تم گریجویشن کر لو پھر ہومیوپیتھی کی طرف جاؤ. تو پھر میں نے اس کے بعد گریجویشن جب کی تو میں ہومیوپیتھی کی طرف گیا. اس وقت فرنٹیئر میں کوئی کالج نہیں تھی. اچھا. پاکستان بھر میں 12 کالجز تھے, اور لاسٹ کالج جو تھا وہ پنڈی میں تھا, نیشنل ہومیو کالج کے نام سے. تو میں نے وہاں داخلہ لیا, اور وہاں سے فارغ ہو کے جب میں نے 4 سال پورے کیے, پھر ہاؤس جاب نئے ہمارے زمانے میں نکلا تو اس سے پہلے ہاؤس جاب نہیں تھا, اس طرح رجسٹریشن ملتی تھی. تعلیم کا جو سفر تھا آپ کا, اس میں کیا مشکلات, مثلا اتنی مردان سے پنڈی آنا, یا پھر ہاسٹل میں رہے, یا کیا آپ نے؟ بس ہم وہاں ایک کمرہ اپنے لیے تھا, 2-4 ہم دوست, ایک تھا ادھر اٹک کا تھا, ایک ادھر یہ ہزارے سائڈ کا تھا, تو وہ بھی میرے بعد آئے تھے. اچھا. پہلے میں گیا تھا تو میں نے 1.5 سال اکیلے وہ کمرے میں گزارا. پھر آپ نے کس سن میں جو باقاعدہ مردان واپس جا کے پریکٹس کے اندر آپ ایکٹیو پریکٹس میں کب آئے, کون سے سن تھا جس میں آپ نے؟ 84 میں. اچھا. پھر اچھا, یہ اتنے عرصہ آپ اس کو تعلیم میں اور اس کی پڑھتے رہے ویسے ہی شوقیہ دور. 84 میں باقاعدہ آپ نے کلینک کا آغاز کیا. جب اسٹوڈنٹ بنا تو اس وقت ہم مسعود کمنی سے, ڈاکٹر محمد مسعود کمنی جو تھی, یہ ان سے ہم تھوڑی بہت دعائیں پارسل کے ذریعے اپنے لیے منگاتے تھے. اب تو ہم نے اس کا باقاعدہ تعلیم شروع کیا تاکہ اس کو ہم استعمال کریں اور دیکھیں کہ ہمارا علم کس طرح ہے, کچھ کام کر رہے کہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس دور کے اندر جب آپ نے دیکھی ہومیوپیتھی, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ KPK کے اندر کوئی کالج ہی نہیں تھا, جی, اور جب آج کے دور سے کمپیئر کرتے ہیں آج تو کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ سر جی فرق یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کوئی کالج نہیں تھا, اور جو باہر سے بھی پڑھ کے آتے تھے نا, وہ بھی بڑے محنت کر کے پڑھ کے آتے تھے اور ڈاکٹر بن جاتے تھے. اب گھر میں کالج ہے لیکن وہ تعلیمی معیار نہیں ہے جس کا جو اس وقت تھا. وہ اساتذہ جو تھے بڑے قابل ترین اساتذہ تھے, ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمیں اتنا تعلیم دے چکے ہیں کہ ہم آج اسی تعلیم اور اسی علم کی بدولت مزے کر رہے ہیں. آپ نے ایک مقام بنایا, اس میں آپ اپنے اساتذہ کی کنٹریبیوشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور آج کل آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے استاد ختم ہوتے جا رہے ہیں, ناپید ہیں, جو کہ اس جذبے کے تحت اور اس لگن کے ساتھ تعلیم کو عام کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, آپ نیشنل کونسل آف ہومیوپیتھی کے ممبر بھی الیکٹ ہوئے. جی. تو آپ ظاہر اب آپ کو پریکٹس کا بھی تجربہ ہے, آپ ایک بہت ہی معروف ادارے کو ایز اے ٹریڈر کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. جی. مختلف پوری پاکستان سے انٹرنیشنلی بھی آپ کی کمپنیوں سے آپ کام کرتے ہیں, اور آپ کونسل کے اندر بھی رہے. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی کمی رہ گئی ہمارے اندر جو ہم دوسری طب کے طریقے علاج سے ہم اس طرح اپنا مقام نہیں بنا سکے؟ کیا بنیادی وجہ کیا رہی اس سارے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز جو ہے ہمیں سرکاری سرپرستی نہیں ہے. اگر سرکاری سرپرستی ہمیں مل جائے نا تو اگر ہم میں طاقت نہ ہو تو وہ ہم میں طاقت پیدا کرے گا, ہمیں پش کرے گا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپس میں کوآرڈینیشن کر لیں, اتفاق پیدا کر لیں, اور ہم اپنے علم کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں. جب ہم اس کو ایک دوسرے کا
شیئر کریں گے تب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ نے کیا اتنا آپ کا زبردست پورٹ فولیو تھا، لوگ آپ سے پیار بھی کرتے تھے، آپ پہ اعتماد، تو آپ نے سیاست کو کیوں خیر آباد کیا اور کیا وجہ بنی؟ وہ اصل میں میرے پریکٹس پر اس کا بہت اثر پڑتا تھا، زیادہ تر وقت ادھر ضائع ہوتا تھا۔ پالیٹکس کے اندر ظاہر فل ٹائم جاب ہے، فل ٹائم جاب ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ بھی خدمت ہے لیکن یہ اس سے بہتر خدمت ہے، بہتر طور پہ خدمت کر سکتے ہیں لوگوں کی۔ ہاں جی۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کی کب شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں آپ کے، اور آپ کے بچے آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میرے شادی تقریباً 1974 میں ہوئی ہے، 1974 میں، اور میرے 2 بیٹے ہیں بڑے، اس کے بعد 2 بیٹے ہیں، سب کا اللہ کا فضل ہے کہ سب کا اپنا اپنا گھر آباد ہو چکا ہے۔ تو میرے بیٹے جو ہیں نا دونوں افتخار اور محمد افتخار اور محمد امتیاز دونوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اور باقاعدہ ریگولر کی پریکٹس بھی ہے، اور آج کل ہم نے چونکہ ہمارا ایک ادارہ بن چکا ہے، اس ادارے میں بیٹا میرے ساتھ بڑا جو ہے نا محمد امتیاز، وہ میرے ساتھ پریکٹس میں ہیلپ کرتا ہے، دوسرا جو ہے سیل اور ڈسٹریبیوشن وغیرہ کا کام سنبھال رہے ہیں۔ گھر میں ہم اکٹھے ہیں، صحیح ہے، کام ہمارا الگ الگ ہے، کام ہم الگ الگ کر کے سب پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہومیوپیتھی کا جو مستقبل ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں جی، کہ ان فیوچر آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں، اور آپ کے نزدیک اس میں اگر کیا کمی رہے گی جس کو ہم دور کریں؟ تو آپ نے کہا کہ ہمارا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، آپس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ہمیں بھولنا چاہیے، بالکل۔ اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہ ہمارے پاس جو سب سے چیز ہمیں جو کمی پیچھے رکھ رہی ہے وہ نالج شیئرنگ ہے، ہم نالج شیئر نہیں کر رہے پراپر طریقے سے، اور خاص طور پہ ادارے جو ہیں ان کا رول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ایک نیا دوبارہ سے کونسل کی تشکیل دی جا رہی ہے، اس میں سے ان لوگوں سے جو اب لوگ آئیں گے اس کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، ان سے آپ کی کیا توقعات ہیں کہ وہ کیا ایسے اقدامات کریں جس سے ہم پھر اپنی وہ جو رستہ جس کو ہم بھول گئے یا آگے پیچھے ہو گیا اس پہ دوبارہ جا سکیں؟ بس ان سے تو ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہومیوپیتھی اور ہومیوپیتھ کی جو ہے نا ترقی کے لیے کردار ادا کریں، اور ہم بلکہ وہ اب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا کریں کہ ہم نالج بھی شیئر کریں اور اپنے علم کو بھی بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اتفاق و اتحاد کریں، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بہت ہی رچ بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا تجربہ کلینیشین ہے، آپ پیشنٹس کو ڈیل کرتے رہے ہیں، تو آج آپ کے توسط سے میں چاہوں گا کہ ہم ناظرین کو اپنا کوئی 1 یا 2 ایسے تجربے، جو ایسی کوئی دوائی ایسی علامت کے اندر جس میں آپ نے بہت ہی اچھے رزلٹ لی، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نالج شیئرنگ کا جو آپ کا پیغام ہے اس کو آگے لے کر چلیں، تو شروع ادھر سے کرتے ہیں۔ بالکل، آج ابتدا بسم اللہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی 1-2 چیزیں ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کو دینا چاہیں، آپ ان علامات میں اگر یہ دوا استعمال کی جائے تو اس کے بڑے اچھے رزلٹس ملیں گے۔ جی، میں ایک جوڑوں کے درد کے قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ تقریباً 15-16 سال کی بات ہے کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ثوابی سائڈ سے، اور اس کو کسی MBBS ڈاکٹر نے میرا پتہ دیا تھا، یار اس بندے کے پاس میرا ایک مریض گیا تھا، وہ ٹھیک ہو چکے ہیں دردوں کے، آپ بھی جائیں۔ وہ دو مریضیں تھیں، ایک نانی تھی کہ دادی تھی، اور ایک نواسی تھی، ٹھیک، تو دونوں میرے پاس ہے، دونوں کو RA فیکٹر پازیٹو تھا۔ جہاں تک میرے علم میں تھا RA فیکٹر پازیٹو جو ایلوپیتھک میں صرف پین کلر کھلاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، اینٹی کینسر ڈرگز بھی آج کل تو دی جاتی ہیں۔ تو ہم نے جب اس کا کیس اسٹڈی کر لیا، اور سارا کچھ دیکھ کے، تو میرے ذہن میں بربر ویلگیریس آ گیا، تو میں نے دونوں کو شروع کیا، لیکن میرا چونکہ ذاتی تجربہ تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے نواسی جلدی ٹھیک ہو جائے اور نانی کو تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں، عمر زیادہ ہے۔ تو اس نے کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ کے پردے کمزور ہیں، اس کے پردے بھی نئے ہیں، یہ جلدی اثر قبول کرے گا۔
تو بربرس والگیرس سے وہ دونوں کیس میرے ٹھیک ہوئے. کیا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی خاص طور پہ جوڑوں کی تکلیف آر اے فیکٹر کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ آئیں تو ایک دوائی بربرس والگیرس کسی بھی طاقت میں جو بھی آپ نے طاقت مدر ٹنچر میں آپ نے دی تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ بھی ایک دوائی ہے جس سے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں. اور سر اس کے علاوہ دوسرا جو پراسٹیٹ کا مسئلہ ہے. جی جی جی. چونکہ میں اس وقت تازہ تھا, میرا کلینک نکلا تھا, پہلا سال تھا. اچھا اچھا. اور ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا ہمارے مردان کا, کل پانی پار ہوتی میں رہتا تھا, بوڑھا آدمی تھا, 80 سال کا تھا. وہ تھا میرے والد صاحب کا دوست اور اس کا بیٹا میرا دوست تھا. تو میرے پاس ہے اس طرح بیٹھا تھا جس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو. میں نے کہا بھائی بات کیا ہے, کیا چیز ہے, پیسے ویسوں کی ضرورت ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی جھگڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں یار میرا والد بیمار ہے, اس کو کیتھیٹر لگا ہوا ہے, اس کا پیشاب نہیں ہوتا ہے. تو کل میں لے کر گیا تو اس کو پشاور LRH اسپتال میں, جو لیڈی اسپتال, وہاں ایک سرجن ہوتا تھا, فیروز شاہ نام تھا اس کو, شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں. وہ ڈیلی 100 آپریشن کرتا تھا. یہ اس کی پراسٹیٹ کے سب کا. اس وقت اس زمانے میں الگ اسپیشلائزیشن, وہ جنرل سرجری میں لیا, جنرل سرجری میں تھا. تو جب میں نے اس سے کیس لیا, میں نے کہا یار وہ کہتی میں تو اس کا علاج ہے, تھوڑا سا میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں, ابھی تو کوئی دوائی نہیں کر رہا ہے. کہتا ہے اس کو ایک انجیکشن لکھا ہوا ہے 80 روپے میں مل رہی ہے, ہفتے میں ہم ایک انجیکشن لگاتے ہیں. لیکن وہ پہلے تو وہ ہم اس کو خوراک دے دیتے, طاقت میں ہوتا ہے, جب انجیکشن لگائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. میں نے کہا بس آج سے وہ بند. کہتے ہیں آپ کو اشور ہے کہ, میں نے کہا شفا تو اللہ نے دینی, میری نیت اور آپ کی نیت کو اگر آپ ٹرائی کے لیے آئے تو نہیں ٹھیک ہوگا. اگر میں آپ کے جیب پر نظر رکھوں گا تو پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ اللہ کا نام لے لیں, شروع کر لیں. میں نے اس کو دوائی دے, اس نے کہا پیسے, میں نے کہا 2-4 روپے میں آپ سے کیا لوں گا, میرے دوست ہو, یہ میرے والد کا دوست ہے, آپ اس کو 15 دن استعمال کریں اور پھر اس کا کیتھیٹر ہٹائیں. اگر اس کو پیشاب نہیں آ رہا تو اس کو کوئی جوس موس پانی پلا دیں, پہلے سے بھی پلا دیں بعد میں, پھر آپ دیکھیں. وہ 16ویں دن آئے گا کہ کل اس کا ہم نے کیتھیٹر ہٹایا اور آدھا گھنٹے بعد اس کا پیشاب شروع ہو چکا ہے. لیکن اس میں صرف اور صرف جلن ہوتی ہے. اس کو تو پہلے میں نے سیبل پر ڈالا تھا, تو میں نے کہا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک پڑیا دے دیتا ہوں, وہ آپ اس کو دوسرے تیسرے دن ایک دی. تو میں نے کینسرس 200 میں اس کو دے دی کہ یہ چونکہ فارن باڈی ہے, اندر لگی ہوئی ہے, زخم اس نے پیدا کیا ہوگا, تو یہ آپ اس کو دوسرے, اور جب جلم ختم ہو اس کو بھی چھوڑ دیں, صرف وہ قطرے کچھ عرصہ پھیلا دیں, ختم ہوتے ہو تو آ جاؤ مجھ سے لیں. تو یہ سیبل اور کینسر سے نے مجھے اس کیس میں بہت متاثر کیا. اس کے بعد پھر آپ نے یہ اکثر پروسٹیٹ کے مریضوں کے اندر اکثر یہ میرا 52واں کیس تھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے درمیان میں ہی ایک بات کی, آپ نے اپنے دوست کو کہا کہ اگر میں تمہاری جیب پہ نظر رکھوں گا تو پھر یہ شفا یابی نہیں, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف موڑیں گے. تو اس ذرا فلسفے کو تھوڑا سا بیان کریں کہ یہ کیا سائنس ہے؟ اصل میں میرے نزدیک جو جہاں میرا علم ہے, دینی اور دنیاوی دونوں, اس میں یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ ایک مسیحا جس کو بولتے ہیں, یہ ایک ایسا پیشہ ہے اگر آپ دنیا میں اسے خدمت کے طور پر اپنائیں تو آپ اس کی جیب پر نظر, رزق تو اللہ نے دینا, وہ تو ایک چونٹی کو دے سکتا ہے, آپ کو نہیں دے سکتا. صحیح رزق وہ دے رہا ہے. شام کو آپ کو کہیں سے, ہم نے کئی دفعہ دیکھے کہ سارا دن ہم بیکار بیٹھے, بارش ہوتے کوئی نہیں نکلتے, شام کو بارش ختم ہوتی اور یہ دڑا دڑ مریض آ جاتے ہیں, وہ رزق ہمیں مل جاتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ مریض کا صحت جو ہے یہ ضروری ہے, شفا اس نے دینی, ہم نے نہیں دینے. اگر ہمارا بس چلے تو ہم اس کو کہیں کہ 2 جریب زمین بیچ کے ہمیں دے دو, پھر آپ کا مریض ٹھیک ہوگا. تو جب ہم اس پہ دیکھیں کہ یہ مریض ہے, اللہ اس کو ٹھیک کرے, تو اللہ تعالیٰ آپ پانی بھی دے دے اس کو نا,
اس کو شفا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فزیشین کی نیت کے اوپر مریض کی بھی نیت ہو کہ میں اندر آیا ہوں اللہ مجھے شفا دے گا، اور ڈاکٹر کی بھی نیت ہو کہ آپ نے اللہ میرے پاس یہ بھیجا، اس کو شفا تو دینے والا، شفا آپ دے دیں، میں دوا دے رہا ہوں۔ بہت زبردست سر۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ ایک ساری پوڈ کاسٹ کے اندر ایک بڑا ہی اہم پیغام ہے عام لوگوں کے لیے بھی سمجھنے کے لیے، اور عام جو ہمارے ہومیوپیتھک جو دوست ہیں ان کے بھی سمجھنے کے لیے کہ ان کا جو طرز پریکٹس ہے اس کو کس طرح وہ بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اچھے ریزلٹس لے سکتے ہیں۔ تو آخر میں ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے اختتام پر آتے ہیں، تو آپ کا پیغام جو نئے ہومیوپیتھس آ رہے ہیں، اب جو نئی پریکٹس آپ نے تو بڑی جدوجہد کی، پڑھا، اس کو دیکھا، پنڈی جا کے پڑھتے رہے، بڑی محنت کی آپ نے شروع میں، آپ اس تاریخ کا حصہ ہیں ہومیوپیتھی کی، تو نئے آنے والوں کے لیے اب کیا پیغام ہے آپ کے لیے کہ وہ کس رستے پہ جا کے آپ جیسے جس طرح مقام بنا سکتے؟ جس طرح ہمیں ہمارے اساتذہ کرام نے بتایا تھا، جب ہم کورس پورا کر کے وہاں جو ہمارے سب سے سینئر استاد تھے اس کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا میں دعا دو، ہم عملی میدان میں نکل رہے ہیں جیسے کشتی کے لیے کوئی جا رہا ہو۔ تو اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بٹھا دیا، کہتے بچہ ایک کام کرو، ایک تو یہ نہ کہو کہ میں ڈاکٹر بن گیا بس اسٹڈی ختم، نہیں، اسٹڈی رات کو تب سو جب تم ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھ لو، اسٹڈی مت چھوڑو۔ میں نے کہا بالکل جی، یہ حکم سر آنکھوں پہ یہ رہے گا۔ آج بھی میرے جو بیڈ روم ہے نا، اس میں میری ایک لائبریری میری اسی میں سے کوئی کتاب نکال کے میں پڑھتا ہوں، ایک کوئی ٹاپک پڑھ لیتے، ایک کوئی ٹاپک پڑھتا ہوں۔ دوسری اس نے یہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس نے مجھے کہا کہ جب آپ کے پاس اسٹول پہ بندہ بیٹھے وہ مریض ہوتا ہے، میں نے کہا ہاں جی مریض ہوتا ہے، کہتے وہ مجبوراً اس سیٹ پر بیٹھتا ہے کہ اس پہ اللہ نے کوئی تکلیف ڈالے، اللہ اس کو دور کرے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح ٹھیک ہو، میں نے کیا کام کرنے کے، کون سی دوائی دینی اس کو کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا ڈالے گا اور وہ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ تو پیسے کے لیے آئے، اس سے پیسے نکالنا چاہیے، تو پھر یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے تمام نئے ہومیوپیتھ بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ راستہ دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہم ایک بار پھر ڈاکٹر رمیش گل صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ یہ ایک بردان سے لاہور کا لمبا سفر کر کے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہمارے پاس، انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز ہمارے سے شیئر کیے، اور جو ایک پیغام انہوں نے آج دیا ان باتوں میں، وہ مین ایک اس کی جو آپ کرکس ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ایک تو محنت، کسی بھی اگر آپ کی چیز کے اندر اگر آپ کا دل ہے اس کے اندر، تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کامیابی ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ، ایک صدی صحت بھری۔